इमामत का इनकार नहीं किया था, जो रवायत हमने पेश की थी। असल में हम ज़रा स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, वो कोई ऑप्शन ऐसी थी। बहरहाल मैं अल्फाज पढ़ देता हूँ, हसन अल यारी साहब उसको अपने यहाँ निकाल लेंगे या लोग उसको देख लेंगे। ये अशाफी में 134 पेज है मेरे सामने। इसमें ये अरबी में अल्फाज क्या हैं? काल लका अली इब्न अबू अबी तालिब इन्ना लैलतल क़द्र फी कुल्लि सना व इन्नहु यंज़िलु फी तिल्कल लैला अम्र सना इन्ना बिज़ालिकल अम्र वलातम बाद रसूल सल्लम फ़क़ुल्त मन हुम फ़क़ाल व अहद अशर मिन सुल्बी अइम्मा मुहद्दिसून, कि मेरी सुल्ब में से जो है वो 11 जो है, एक तो मैं और मेरी सुल्ब में से 11 जो है वो अइम्मा मुहद्दिस हो गुजरेंगे। फ़क़ुल्त ला अराह कानत इल्ला मा रसूल सल्लल्लाहु। तो अब हम देखें कि यहाँ ऐसा नहीं है सिर्फ उसका तस्करा हो रहा था, अइम्मा का भी तस्करा हो रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी भी इमामत का तस्करा किया, अपनी सुल्ब में से 11 अइम्मा का भी तस्करा किया। उस पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का तबसरा था। खैर बहरहाल हम इसको मज़ीद नहीं खींचते, बात को लंबी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमने जो जिक्र किया है इसमें अभी तक के औलाद अइम्मा में जो इख्तिलाफ हुआ है, तो उस इख्तिलाफ में देखिए बात बात यह है कि जो हमारे सामने शाफी की रिवायात हैं या उसूल काफ़ी की, तो उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि इमामत का जो मुनकिर है तो वो काफिर है। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं ये रवायतें कुछ निकाल के ज़रा इसको पढ़ दूं कि इमाम बाकिर से ये रवायत है कि इस आयत के हवाले से वयौमल क़ियामा तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वजूह मुस्वद्दा, यानी कुछ लोगों के चेहरे क़यामत वाले दिन जो है वो स्याह होंगे। तो रावी ने पूछा कि जी ये कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि जी ये वो लोग होंगे कि जिन्होंने इमामत का दावा किया। मन क़ाल इन्नी इमामुन वलैसा बिइमाम, लेकिन वो इमाम नहीं है, तो यानी क़यामत वाले दिन उनके चेहरे जो है वो स्याह होंगे। और साथ में ये भी रावी ने पूछा कि अगर वो अलवी हों, तो उन्होंने कहा भाई अलवी हों। तो वो रावी ने ये भी पूछा कि जी अगर औलाद अली इब्न अबी तालिब में से हों, उन्होंने कहा भाई औलाद अली इब्न तालिब में से हों। एक और रवायत है इमाम जाफर सादिक से अलैहि रहमा, उन्होंने कहा कि जिसने इमामत का दावा किया जबकि वो इसका अहल नहीं है, मनिदाल इमामा वलैसा मिन अहलिया फहुवा काफिर, तो वो तो काफिर है। ठीक है। इसके बाद एक और रवायत है, ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमा से, तो इन्होंने भी कहा कि जी कोई फातिमी और अलवी जो है वो अगर इमामत का दावा करे, अगरचे वो इमाम ना हो, तो उसने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा। ठीक है। वयौमल क़ियामत तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाह, मतलब जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा, तो ये वो लोग हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक और रवायत देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग रवायत है। इसमें ये बात है कि 3 लोगों से अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा क़यामत वाले दिन, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक तो वो है जिसने इमामत का दावा किया जबकि वो इमाम नहीं था, दूसरा जिसने मनसूस मिनल्लाह इमाम का इनकार किया, और तीसरा वो जिसने इन दोनों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा करार दिया। देखिए बात ये है, कुछ लोगों ने क्या, यहाँ तो आप कहें कि लाइन लगी हुई है ना इतरत फातिमा में से, औलाद हसन औलाद हुसैन में से जिन्होंने इमामत के दावे किए, लाइन लगी हुई है, सीधी सी बात है। एक बात तो ये है कि क्या इन सबको हम काफिर कहते हैं, मतलब हमसे मुराद ये है कि क्या अहले तशय्युअ ये समझते हैं या उनको मार्जन देते हैं? एक बात तो ये होगी। तो दूसरी बात ये है कि अगर वो उनको मार्जन देते हैं तो फिर इमामत मतलब क्या रह गया? मतलब फिर इमामत में कोई बेसिक बुनियादी अकीदा रह ही नहीं ना गया। इसका मतलब ये है, अगर आप उनको मार्जन दे रहे हैं औलादे जो है वो फातिमा को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत सारों ने दावा किया, तो ये तो हसन अल यारी साहब ने भी माना है, और ये कि जी हसद की वजह से किया या किसी और वजह से किया, बहरहाल अभी हम वजह की तरफ नहीं आते। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये हसद इन 12 इमामों को क्यों नहीं था, उनके भाइयों को क्यों था? यानी ये कैसे मुतय्यन होगा कि हासिदीन ये नहीं थे, वो थे? मतलब ये बात वाज़ेह नहीं ना होती। हम बार-बार ये बात कहते हैं, नसे कतई क्या है इस बारे में कि हज़रत इस्माईल इमाम नहीं थे, मूसा कादिम थे। अब्दुल्ला अफ्ता इमाम नहीं थे, मूसा कादिम थे। या उनके छोटे भाई इमाम नहीं थे, मूसा कादिम इमाम थे। 4 में से कौन इमाम था? इसकी नसे कतई क्या है? मतलब हम ये किस बुनियाद पे हम ये क्लेम करेंगे कि जी गलती किसको लगी, ये हसद में कौन मुब्तला हुआ? और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ, ये बहुत सारे जगहों पे हुआ है, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। जैसे 11वें इमाम उनके जो भाई थे हज़रत हसन अस्करी के, जिनको जाफ़र कज़्ज़ाब कहा जाता है, उन्होंने तो 12वें इमाम के वजूद का इनकार कर दिया, और वो भी उसूल काफ़ी की रिवायतें हैं। वहाँ पे भी वजह हसद बयान की जाती है। इसी तरह से मतलब बहुत सी मिसालें जो है वो बयान की जा सकती हैं। मूसा कादिम जो है उनकी जो है, और इसी तरह से जो हज़रत अली रज़ा हैं रहमहुल्लाह, तो वहाँ वहाँ पे भी आपको ऐसी मिसालें मिल जाती हैं कि उनके ख़ानदान, उनके भाइयों ने जो है उनकी इमामत का इनकार किया। क्या हम इन सब को कहेंगे कि जी ये काफ़िर थे? फिर कइयों ने इमामत के दावे किए, क्या ये सारे काफ़िर हो गए? फिर मसला ये है कि उसूल काफ़ी की रवायतें मार्जन दे रही होती हैं इन सब को, औलाद हसन को और औलाद हुसैन में से जिन्होंने इमामत के दावे किए, खुद उन आइम्मा की ज़ुबानी जो मनसूस मिनल्लाह इमाम है, जिनकी बात हुज्जत है।
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ امامت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، دوسرا جو ہے امامت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اچھا یہ سب کام کیا اولاد حسن نے بھی کیا، اولاد حسین نے بھی کیا. تیسرا یہ کہ جو ان کو مارجن دے رہا ہے، یہ مارجن اسلام کا جو دے رہا ہے یہ تو خود ائمہ اسنا عشری ہیں جو مارجن دے رہے ہیں ان کو. اچھا میں آپ کے سامنے صرف جو ہے وہ کافی کی ایک روایت رکھ دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری روایتیں ہیں. یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے اس وقت، ایک منٹ میں ذرا اس کو اوپن کر لوں. اچھا یہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ الکامل بن حسن، ٹھیک ہے، حضرت حسن کے پوتے تھے. یہ اب آئے ہیں جو ہے وہ اپنا ان کے پاس، ایک منٹ، امام جعفر صادق تھے یا امام محمد الباقر تھے، یہ میں ذرا دیکھ لوں. بہرحال یہ خیر بہرحال مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ جو بھی امام تھے، امام محمد الباقر تھے یا امام جعفر صادق تھے، امام محمد الباقر تھے غالبا، وہی تھے. اچھا اب ان کے پاس جب یہ آئے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ الفاظ کہے کہ جو عبداللہ بن حسن تھے، انہوں نے کہا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْحُسَيْنُ أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْحَسَنِ، یعنی حضرت حسین جو ہیں وہ کس بنیاد پہ حضرت حسن کی سے زیادہ حقدار تھے کہ حضرت حسن جو بڑے بیٹے تھے ان کی اولاد میں امامت جاری نہیں ہوئی، یعنی ہم امام نہ بنے اور حسین کی اولاد جو ہے وہ امام بن جائے. یہ انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا. اچھا موسیٰ بن عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا بھی کہ میرے والد نے کچھ باتیں سخت کی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ باتیں کی. اس کے بعد جو ہے اس پہ جو امام محمد الباقر نے تبصرہ کیا تو انہوں نے یہ بات تبصرہ کرتے ہوئے ایک لمبا چوڑا جواب دیا، اور لمبا چوڑا جواب دینے کے بعد آخر میں یہ بات انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے نا، اگر تو اچھی رائے ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس کے اوپر اجر دے، اور وَإِن قُلْتَ حُجْرًا وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی یہ مطلب اس کا کیا میں ترجمہ کروں، بہتر ہے کہ آپ ترجمہ کر دیں. آپ یوں کہہ لیں کہ جی غیر مناسب الفاظ تم ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہو، اور بلکہ تہمت کے الفاظ بھی ہیں، روایت کے اندر یہ بھی ہیں کہ تم تہمت لگا رہے ہو ان کے اوپر، حضرت حسین کے اوپر، کہ انہوں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے خاص کر دیا، حالانکہ وہ ان کے بڑے بھائی کی اولاد کا حق تھا، حضرت حسن کی اولاد کا حق تھا. یہ کس نے اعتراض کیا؟ یہ اولاد حسن اعتراض کر رہی ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا، اہل سنت تو نہیں کر رہے. تو مطلب امامت کے جھگڑے فرام دی ویری بگننگ شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، محمد الباقر علیہ رحمہ تو کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے نا. تو حضرت حسن، حضرت حسین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت علی زین العابدین ان کی اولادوں میں جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد محمد الباقر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہوئے، پھر لمبا چوڑا ایک اختلاف ہے، پھر امام جعفر صادق کے بیٹوں کا جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم علیہ رحمہ ان کے بھائیوں کا جھگڑا ہوا، پھر نیچے چلتے جائیں محمد تقی ہیں ان کے جھگڑے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مغفرت کی دعا دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں ابھی حسین الفاق کی ہم نے بات کی ہے، محمد تقی دیکھی، یہ بھی جو ہے وہ آپ کو روایتوں میں مل جاتا ہے، جو حسین جو ہے وہ الفخ کی شہادت ہے، فخ کے مقام پہ وہ شہید ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حسین الفخ جو ہے یہ موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی امامت کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو اپنی اطاعت کی دعوت بھی دے رہے ہیں، انہیں مجبور بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے زبردستی ان کی بیعت نہیں کی، اور یہ سارا اختلاف ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. اور موسیٰ کاظم علیہ رحمہ یہی کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق کے حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ تمہارے بڑوں نے جو ہے وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا، یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو، یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اختلاف تھا، یہ کوئی صرف ایسا نہیں تھا. اچھا مجھے کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، بڑا عالم دین ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ ائمہ تھے، قابل قدر تھے ہمارے لیے، ائمہ اہل بیت میں سے تھے. تو جیسے ہمارے یہاں کسی بڑے عالم دین کی مسند ہوتی ہے، علمی مسند، تو اس کے بیٹوں میں ہر ایک میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس علمی مسند کے وارث بنیں. تو اس طرح سے بیٹوں میں اختلاف ہو جاتا تھا. تو یہ اختلاف بیسیکلی تھا جو بعد میں اس کو تقدس کا لبادہ پہنایا گیا اور اسے ایک ڈیوائن امامیٹ بنایا گیا تھا تیسری چوتھی صدی ہجری میں جا کے. اس سے پہلے یہ تھا، یہ مانا جا سکتا ہے یہ تھا، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کامن ہے، یہ یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. اور ایسے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون تھا جو اپنے والد کی علمی وراثت یا اس کی علمی گدی کے اوپر بیٹھتا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. باقی یہ بات کہ پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ اس کے ہم قائل ہیں، اس کی خلافت اس کی امامت کے ہم قائل ہیں، لیکن وہ واجب علی الناس ہے، وہ واجب علی اللہ نہیں ہے. واجب علی اللہ جو امامت ہے وہ صرف نبی کی امامت ہے، اور وہ قرآن کی امامت ہے. واجب علی الناس امامت یہ پولیٹیکل لیڈر والی امامت ہے، یہ واجب علی الناس ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ واجب علی اللہ نہیں ہے.
حسن اللہ یاری صاحب، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی، جواب دیجیے گا۔ جی جو اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے تھینک یو اہم سر. پوائنٹ ریز کیے ہیں اصول کافی سے، آپ کا وقت میں لگا دیتا ہوں جی، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اچھا، مصحف فاطمہ کے متعلق میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کے بعد وہ بہت غمزدہ تھیں، تو ایک فرشتہ آتا تھا ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں وہ مرسل ہیں. یہ ان کے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ رسول ہیں. ان کے پاس فرشتہ آتا تھا، ان کو دلاسا دیتا تھا فرشتہ، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کو لکھتا تھا. اور وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے جو یہ کوئی حلال حرام کوئی شریعت نہیں لے کے آیا، وہ فرشتہ جو ما یکون ہوگا قیامت تک جو واقعات ہوں گے وہ بتاتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے. اور یہ جیسے انہوں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ اس میں ایک لفظ قرآن کا نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، یہ ایک فرشتے کا گفتگو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ اسرار میں سے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، امام عصر علیہ السلام کے پاس، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص گفتگو تھا ان کے درمیان. اب ان کا یہ سوال کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں امام نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو امام نہیں بنایا. امامت نص سے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیار سے نہیں ہوتی ہے، اور ان باتوں سے نہیں ہوتی کہ جس کو فرشتہ نظر آئے تو اس کو وہ امام بن جاتا ہے. تو اصل مصحف فاطمہ کی یہ داستان ہے، وہ اسرار علوم میں سے ہے، سری علوم میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اچھا، اور فرشتہ کا نظر آنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا. قرآن میں سورہ مریم میں متعدد آیات ہیں کہ جبرائیل آیا، اس نے بہت مفصل بات کی حضرت مریم علیہ السلام سے اور گفتگو کیا. تو اور صحابہ کے متعلق جیسے فرشتہ جو سلام دیتے تھے عمران ابن حسین کو، بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس کے متعلق میں نہیں جاتا. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو امامت کا ادعا کرے وہ منکر ہے؟ جب آپ خود نصوص پڑھ رہے ہیں بھائی، جب اتنے نصوص زیادہ ہیں کہ جو امامت کا ادعا کرے جھوٹے طور پہ تو وہ کافر ہے. بالکل ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے. امام علیہ السلام نے خود کہا چاہے وہ علوی ہو یا فاطمی ہو، اسی لوگوں سے جو آپ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے جو امامت کے، وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ تھے مختلف ادوار میں. جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سنہ 60 ہجری، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وفات کے بعد سنہ 93 ہجری کو امام عصر علیہ السلام کی غیبت صغرا کے آغاز سنہ 255 ہجری تک، یعنی تقریباً 200 سال کے عرصے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے امامت کے جھوٹے ادعا کیے ہیں. جی ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے، انہوں نے جھوٹے ادعا کیے ہیں. جیسے مثلا اگر دیکھیں عزیزو، اگر کسی جھوٹے کی امامت کی وجہ سے کسی برحق کی امامت باطل ہوتی ہو تو اسے نبوت پہ بھی آ جاتا ہے نا، الوہیت پہ بھی آ جاتا ہے. اور بھائی اتنے لوگ ہیں دنیا میں، وہ آیات کو دیکھ رہے ہیں نا، ایمان نہیں لا رہے. قرآن تو بار بار کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بھائی اتنے آیات ہیں، یہ لوگ کیوں ایمان، اس کا مطلب ہے کہ آیات نہیں ہیں، آیات ہیں ایمان نہیں لا رہے. بھائی اللہ سے نہیں ڈرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا. بھائی آپ مانتے ہیں شق القمر کو؟ نہیں مانتے ہیں علامہ صاحب؟ پیغمبر کے معجزات تو ہوتے ہیں نا. چلیں پیغمبر کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں آپ شق القمر کو مانتے نہیں مانتے. اور بھائی پیغمبر کے اتنے معجزات تھے، اس کے قوم نے ایمان نہیں لایا. لوگوں کا ایمان نہ لانا، لوگوں کا غلط ادعا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کی امامت وہ اصل بات باطل ہے. نبوت کی طرف آ جائیں، کتنے لوگوں نے غلط نبوت کے ادعا کیے ہیں. طلحہ ابن خویلد الاسدی صحابی ہے، اس نے امامت نبوت کا ادعا کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ادعائی نبوت کی ہے. پیغمبر کے حیات میں صحابی تھا، اسلام ہوا، مسلمان ہوا، اچھا پھر اس نبوت کا ادعا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تاریخ اسلام میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا. پیغمبر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت سرائی سے جھوٹ ہے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے آیات تھے بھائی، کتنے معجزات تھے. ہاں اتنے معجزات جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں کسی کے نہیں. اس نے آخر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا کہ بھلے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس میں بھلے قال رب لا املک الا نفسی واخی. اتنے معجزات جو حضرت ورفعنا فوقکم الطور، ایسا معجزہ کسی نبی کا ہے کہ پہاڑی کو اٹھا دیا قوم بنی اسرائیل پر. بھلے بھلے فرمایا کہ اس کے آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفِكَ آيَةً وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا.
بلے حتی اذا ادرکه الغرق. اسی طرح آیات ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. مردہ زندہ کیا کتنے آیات اس نے لے کے آئے بھائی موسیٰ علیہ. آخر میں بھائی بنی اسرائیل سب تو سید تھے نا, سب سید تھے نا, سب حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور بھائی اتنے معجزات دے کے آخر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا املک الا نفسی و اخی. صرف میرا بھائی اس قوم میں میری بات میں, کوئی اور میری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو سب یہ سب اس کے معجزات جھوٹ تھے بھائی, یہ سب معجزات جھوٹ تھے موسیٰ علیہ السلام کے. جب قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم نے سب سید تھے, سب اس کے قبیلے کے لوگ تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد ہیں, یعقوب کے اولاد بنی اسرائیل ہیں. جب بچڑے کی عبادت کیا اور بھائی یہ کیوں اس طرح کی دلائل تم لے کے آتے ہو نا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پھر دلیل کیا ہے کہ وہاں پہ نص قطعی موجود ہے. اب بھائی آپ نے کتاب کے اصول کافی پڑھی ہے, میری طرف دیکھیں نا علامہ صاحب, آپ نے پڑھی ہے. ہر امام پہ کتنے نص موجود ہیں, پھر کہتا ہے دلیل قطعی کہاں سے لے کے آئیں؟ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, جب آپ نے کتاب الحجہ پڑھا ہے, کتاب بحار الانوار میں جائے نا, کتاب تواریخ المعصومین علیہ السلام, کتنے نصوص ہیں بھائی, کہتے ہیں نص دلیل قطعی کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب اتنے نصوص ہیں, اتنے زیادہ نصوص ہیں, اتنے زیادہ نصوص ہیں, ہر امام کی امامت کا, 12 اماموں کی امامت کا, ہزاروں حدیث, پھر کہتا ہے دلیل قطعی کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر کسی مطلب پہ بھائی ہزاروں حدیث, اس کے لیے ہزاروں حدیث اس کے لیے دلیل نہیں بنتی, کچھ لوگوں کا انکار اس کے بطلان کا سبب بنتا ہے, تو میں اس کو کیا کہوں؟ یہ کوئی بھائی آپ حق نہیں قبول کرنا چاہتے نا. اگر آپ دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیدیہ کے جو امام تھے وہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کے وہ معترف تھے, اور انہوں نے کبھی امامت اس معنی میں انہوں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں. انہوں نے صرف ظاہری خلافت کا ادعا کیا, اور وہ اس کی وجہ واضح ہے. جس دور میں وہ رہتے تھے بنی امیہ کا خلافت ختم ہو رہا تھا, بنی عباس نے سیاسی تحریک عسکری تنظیم چلا کر انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی عباس شروع میں خود زیدی تھے. یہ بنی عباس کے اولاد نے, انہوں نے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن سے انہوں نے بیعت کیا تھا خلافت کی, لیکن جب ان کو پاور ملا ہے تو اس کو انہوں نے شہید کر دیا. شہید تو نہیں کیا, قتل کیا اس کو. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر, یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں یحییٰ ابن زید سے روایت ہے, سألت ابی عن الائمہ علیہم السلام, میں نے اپنے والد زید سے پوچھا کہ ائمہ کون ہیں؟ کہا الائمہ 12, ائمہ 12 ہیں, 4 گزر چکے ہیں اور 8 باقی ہیں. قلت فسمہم یا ابا, ان کے نام مجھے بتاؤ. فقال اما الماضین فعلی بن ابی طالب والحسن والحسین وعلی بن الحسین, جو دنیا سے گئے ہیں وہ یہ ہیں علی بن ابی طالب, حسن اور حسین علیہ السلام, اور علی بن الحسین ان کے والد صاحب. ومن الباقین, اور جو باقی ہیں اخی الباقر وجعفر الصادق ابنه وبعده موسى ابنه وبعده علي ابنه وبعده محمد ابنه وبعده علي ابنه وبعده الحسن ابنه وبعده المهدي. اور جو باقی 8 امام ہیں, ایک ایک کا نام اس نے بتایا. ایک میرا بھائی امام باقر علیہ السلام ہے, پھر سب کا نام بتایا. قلت یا ابا الست منهم, میں نے پوچھا والد صاحب, میرے والد گرامی یحییٰ خود کہتے ہیں, میں نے اپنے والد زید سے پوچھا کہ آپ ان 12 اماموں میں سے نہیں ہیں؟ قال لا ولكني من العترة, میں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں عترہ میں سے ہوں. میں نے پوچھا کہ تم یہ نام کہاں سے آپ کو مل گئے؟ انہوں نے کہا عہد معہود عہدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, ہمارے پاس موجود ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال رجال الکشی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 295 میں حدیث ہے. یہ بہت ایک شخص تھا, اس کا نام ابو صباح تھا, اس کو خبر پہنچتی ہے کہ زید آپ سے ناراض ہے, زید آپ سے ناراض ہے. وہ زید کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے زید تجھے یاد ہے وہ زمانہ, وانت تقول ان اللہ تعالی قضى في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وانما الائمه ولاة الدم واهل هذا الباب وهذا ابو جعفر الامام فان حدث به حدث فان فينا خلف. تم خود کہتے تھے کہ میرا بھائی زید تم مجھ سے ناراض ہو, تم خود کہتے تھے کہ یہ میرا بھائی جو ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ہے, یہ امام ہے, اگر اس کے بعد اس کو کچھ ہو جائے اس کے وسیع کو ایک آدمی ہوں گے. اچھا, اور تو خود مجھ سے سیکھتا تھا, تو خود زید تو خود مجھے کہتا تھا کہ امیر المومنین اعظم کے خطبے مجھے سنایا کرو, میں تجھے سناتا تھا. یہ میں نے اس سے بات کی, زید راضی ہوگا, کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے. پھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا,
انہوں نے کہا کہ زید سے آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر ایک وقت کیونکہ زیدہ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو بھی امامت کا ادعا کرے اور وہ فاطمی ہو تو وہ امام ہے، اگر دو بیک وقت ادعا کریں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ زیدیوں پہ بڑا اشکال ہے کہ دو فاطمی اگر ادعا کریں تو امام علیہ السلام. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ زیدیہ کے اماموں سب اعتراف کرتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا، اور وہ کبھی ادعا نہیں کرتے تھے کہ ہم منصوص ہیں، وہ صرف ظاہری خلافت کا کہ ان کو تمنا ہوتی تھی. جی علامہ صاحب وقت جی سر ختم ہو جاتا ہے.